अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि वो अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। अब ऐसा है कि तहज्जुद की जो नमाज होती है, तहज्जुद का नाम जो है इसको सलातुल लैल भी कहा जाता है, क़ियामुल लैल भी कहा जाता है, तहज्जुद भी कहा जाता है। ये रात की नमाज है जो कि इशा के बाद फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है। वितर की नमाज जो है ये इशा का हिस्सा नहीं है, ये भी फजर से पहले तक पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद को मुख्तलिफ औकात में पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी वक्त तहज्जुद का बेहतरीन टाइम है। तो उसको अगर आप देख लें, हर बंदा अपने अपने इलाके के मुताबिक मगरिब का टाइम और फजर का टाइम जो है उसको काउंट करके देखे। अगर बिल फर्ज फजर 6:30 बजे हो रही है और मगरिब 7:30 बजे हो रही है, तो 2 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम है। यानी इसको आप फजर की अजान से 15 मिनट पहले भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट टाइम कहते हैं कि जब 1/3 नाइट बाकी रह जाए। मुस्लिम की हदीस से पता चलता है कि ये ऐसा वक्त है कि उस वक्त फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। बुखारी की हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। हम सबको मालूम है कि 7 आसमान है, तो अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और 3 सदाएं लगती हैं। नंबर 1, है कोई जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। है कोई सवाली। नंबर 2, है कोई सवाली कि वो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूं। नंबर 3, कौन है जो गुनाहों की माफी मांगे और मैं उसको बख्श दूं। असल में हमारे यहाँ ज़्यादा क्या होता है कि लोग अपनी हाजात के लिए गैरों के दर पे ठोकरें खाते हैं। कुछ लोग कब्र परस्ती में, पीर परस्ती में पड़े होते हैं, उनके सामने जाके अपने माथे टेकते हैं। हालांकि हर रात अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनियावी आसमान पे आकर 3 आवाजें, अल्लाह 3 सदाएं लगाता है। अल्लाह अपने अर्श से दुनियावी आसमान पर आता है और लोग कब्रों पर जाकर हाजिरियां देते हैं, वहाँ के मजावरों के घर चलाते हैं। एक-एक, आपको पता है कि ये कब्र जो होती है, मज़ार जो होते हैं, उसके एक-एक के पीछे 25-25 घराने जो होते हैं वो पल रहे होते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। हदीस में आता है कि बंदा अपने जब फर्ज पूरे कर लेता है, फराइज के बाद अगर वो नवाफिल की कसरत करता है, यानी फर्ज नमाजें तो पढ़ लेता है, उसके बाद वो नफल नमाजें भी खूब पढ़ता है, तो उस वक्त बंदे को कुर्बे खुदाबंदी हासिल हो जाती है। फिर उसका फायदा क्या होता है? अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है। अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिनसे वो पकड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिजिकली आके ये जो सारे बताए नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे के लिए असबाब पैदा कर देता है। फिर उसके बाद वो बंदा जो दुआ मांगता है, उसकी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हदीस में आता है, हजरत रबिया साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। आपको वजू का पानी देते, आपके साथ साथ चलते, खिदमत करते, छड़ी पकड़ लेते। तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, मांग रबिया, क्या चाहते हो? सल या रबिया,
کہ مانگ ربیہ آپ کیا چاہتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایسا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بولنا تھا قول آف رسول اللہ یعنی سیئنگ آف رسول اللہ، ایکشن آف رسول اللہ، اپروفل آف رسول اللہ، یہ سب حدیث ہے. قرآن میں آتا ہے وما ینطق عن الہوی الا یوحی، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ اس کو وحی کی جاتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے پوچھا کہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کتنی بڑی اور کتنی پیاری سوچ تھی ان کی. آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا لیکن کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا قرب خداوندی کے لیے اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، تتجافا جنوبہم، تتجافا میں وفا چھپی ہوئی ہے. وہ بندے اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وفادار بن جاتے ہیں. نیند بڑی میٹھی چیز ہوتی ہے. نیند سے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. کئی بار لوگ دو دو الارم سیٹ کرتے ہیں، ایک پہ نہیں اٹھتے تو چلو دوسرے پہ اٹھیں گے، اور دوسرے پہ بھی نہیں اٹھ سکتے. تو تہجد کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وفا ہے. تہجد اللہ کی بہت ہی لاڈلی عبادت ہے. آج کل دیکھا جائے تو 5 فرض نمازیں جو ہے نا وہ ہم مسلمانوں پر پڑھنی مشکل ہوئی ہیں. ایسے میں جب کہ فرائض بھی پورے نہیں ہو رہے تو پھر تہجد کیسے پڑھیں، وہ بھی رات کو اپنی نیند قربان کر کے. کچھ لوگ صرف رمضان ٹو رمضان تہجد پڑھتے ہیں اور قرآن بھی رمضان ہی میں کھولتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب چاہیے تو پھر قربانی دینی ہے. فرائض کو پورا کرنے کے بعد، 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نوافل اور صدقات کا اہتمام کرنا ہے. سورۃ مزمل جو تیسری وحی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نا کہ اب رات کو کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ 1 سال تک ہمارے اوپر یہ فرض نمازوں کی طرح تہجد نماز تھی، یعنی یہ قیام اللیل. اسی طرح یوم عرفہ عاشوراء کا روزہ پہلے فرض نہیں تھا لیکن یہی روزے رکھتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ والے روزے نفل کے درجے پر رہ گئے. اسی طرح جب 5 نمازیں معراج کے موقع پر ملی تو پھر تہجد کی نماز جو ہے یہ نفل نماز ہوئی لیکن قرب الہی کا حاصل کرنے کا ذریعہ، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ. بہت ہی یعنی یہ ایسا ٹائم ہے کہ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پرسنل ایک کنیکشن ہوتا ہے، پرسنل میٹنگ ہوتی ہے، پرسنل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان کے سٹریس، ڈپریشن، انسان کی پریشانیاں اس سے ختم ہوتی ہیں کیونکہ رات کو کوئی اور نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، تم اور تمہارا رب ہوتا ہے. یہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے. بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، گھر میں خاموشی ہوتی ہے، آس پاس پڑوس میں بھی خاموشی، باہر نہ کوئی گاڑی کے چلنے کی آواز، سناٹا. تو ماحول خاموش ہے، بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں کر سکتی سوائے قیام اللیل کے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو کلیم کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ تو سو رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے، اپنے لور کے لیے کچھ وقت نکالتا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، اس سے باتیں کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اگر فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھیں، فجر تو آپ نے پڑھنی ہے جو نماز فرائض پورے کرتے ہیں، وائی ناٹ 15 منٹ بیفور آپ اٹھیں اور 2 رکعت پڑھ لیں.
سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگو تہجد میں وہ بخشش کی دعا ہے، توبہ استغفار ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، قرآن میں آتا ہے کہ وہ پھر سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہی ایک گناہ ہوتے ہیں نا ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کلین کرنا ہے۔ جیسے کوئی بینک سے لون لیتا ہے نا کریڈٹ کارڈ کے اوپر، تو اگر اس کا پہلے ہسٹری خراب ہے، اس نے لون پہلے جو قرض واپس نہیں کیے، تو اس کو کوئی اور کریڈٹ کارڈ جو اور کوئی لون نہیں ملتا، تو پہلے اس کو اپنا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو اچھا کرنا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنا سب کا جو کریڈٹ ہے ریکارڈ ہے اس کو کلین کرنا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو پچھلے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اپنا پچھلا جو کھاتا ہے اس کو کلین کریں۔ سورۃ نوح کی آیت میں آتا ہے استغفار کے 4 فائدے ہوتے ہیں کہ آسمان برسے گا، یعنی بارشیں آئیں گی جب توبہ استغفار۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں استغفار کرتے، تم کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان تمہارے اوپر برسائے گا، یعنی بارشیں ہوئیں گی، تمہیں بیٹوں سے نوازے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو آخری رمضان کا عشرہ آ رہا ہے، اس میں بھی آپ اگر عام کوئی اب جیسے سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں تو کوشش کریں پورے رمضان میں تہجد پڑھیں، لیکن آخری عشرے میں ضرور کوشش کیجیے گا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب اللہ رات کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا، تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تمہاری خوشی اور تمہاری بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہمارے ساتھ لگے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کا نہایت آسان راستہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے۔ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ 2 رکعت سے شروع کریں، چھوٹی سی صورتیں پڑھیں، 2 صورتیں پڑھ لیں۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن وہ مسلسل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہ نہیں میں تو تب بھی تہجد پڑھوں گی نا، کہ میں 1 گھنٹہ پورا لگاؤں گی، میں یہ بھی پڑھوں گی وہ بھی کروں گی، تسبیحات بھی کروں گی۔ نہیں، آپ 2 ہلکے سے نفل پڑھیں اور اس میں آپ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لیں۔ اس میں آپ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ جب وہ مکہ میں آتے تھے تو رات کو قیام کرتے اور بہت لمبا قیام کرتے۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ ایک بار فجر قریب آ گئی، اتنا لمبا قیام تھا، تو ابو غالب نے ان سے کہا کہ میں کس طرح 1/3 قرآن پڑھوں؟ تو پھر اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر نے فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ 1/3 آف قرآن ہے۔ اللہ بندوں کو جو تہجد پڑھتے ہیں انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ، سعید بن مسیب جو ہیں یہ تابعی ہیں، جو بندہ وہ کہتے ہیں جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے، بندوں کی محبت عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اپنا نور بھی عطا کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قدرتی فیشل ہو رہا ہے، کسی سلون جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نمازیں اللہ سے ایک اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، قیام اللیل جو ہے یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دن کی نمازوں میں دن کی مشغولیات آ جاتی ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہوتی ہے، لیکن رات کو صرف آپ اپنی نیند کی 15 منٹ سے 20 منٹ کی قربانی دے دیں تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ فزیکلی ایکسرسائز ہے یہ، جب آپ نیند کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیند کی قربانی دینا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آتا ہے نا کہ بندہ 1 قدم چل کے آتا ہے تو اللہ 2 قدم چل کے آتا ہے، بندہ 1 ہاتھ آتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ آتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو یعنی پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ ان قیام اللیل کا جو ٹائم ہے نا، اس میں اٹھ کے
آپ اپنے فون کو پلیز اپنے آپ سے دور رکھیے گا، کوئی واٹس ایپ، کوئی فیس بک، کوئی اس طرح کی چیز نہ کھول کے دیکھیے گا، اللہ کا قرب حاصل کریں، آپ کہیں یہ والا ٹائم میرے اور میرے اللہ کے لیے ہے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے آپ اٹھیں، اللہ کی قربت جو ہوگی وہ آپ کے سارے غم، رنج، پریشانیاں دور کر دے گی، آپ کو دلی سکون عطا فرمائے گی۔ قرآن میں اس لیے تو کہا گیا کہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کے پہلو جو ہیں بستر میں سے نہیں لگتے، یعنی وہ کم سوتے ہیں، تتجافا جنوبہم آیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب کے خوف سے ڈرتے ہیں، پولیس رات کے خوف سے ڈرتے ہیں، حوض کوثر کے شوق میں اٹھتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ لینے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ جو میں آیت پڑھی نا، اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ لوگ چھپ کر راتوں کو اٹھ کر خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے بھی ان کو جو اجر دینا ہے، ان کو جو ثواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی چھپا دیا ہے۔ جس طرح روزے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، اللہ نے نہیں بتایا اس کی کیا جزا ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے جو کچھ رکھا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کیا رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آنکھوں کو، چیزوں کو دیکھ کے آنکھوں کو لذت ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو جو بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی جب ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ان کی کتنی لذت ہوگی، اور پھر وہ نعمتیں جو ہے نا وہ فار ایور ہوں گی، ہم فیہا خالدون ہوگا، ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا سے تو چلے جانا ہے، زندگی کی ہمارے پاس 0% بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن موت کی ہم نے 100% گارنٹی اٹھائی ہوئی ہے، وہ آ جائے گی۔ تو ہم اپنی آخرت کے جو بینک ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کریں، اس کے اکاؤنٹ میں اپنا جو ہے نا نیک اعمال جو ہے نا اس میں ڈپازٹ کریں، جس طرح ہم بینک میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، اپنے اعمال وہاں جمع کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے 4 کام کر لو، نمبر 1 سلام کو عام کرو، نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 3 رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، نمبر 4 رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور انہیں مسکرا کر دیکھتا ہے، ان میں سے جس کی بیوی خوبصورت ہو، آرام دہ بستر ہو، پھر وہ جو ہے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے جب بندے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں وی آئی پی مہمانوں کی طرح داخل ہوگا امن اور سکون کے ساتھ۔ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وی آئی پی لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں، ہم باقی کے پورا سال بھی اس عادت کو اپنائیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہماری نسلوں کو بھی اس پہ استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آپ اور ہم سب کے گھروں پہ رحمت برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو خیر و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔